अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं कश्मीर वाइब का लाइव प्रोग्राम और मैं हूं आपका मेजबान रईस बख्शी। नाजरीन, हर दिन की तरह आज भी हमने जो है 9 बजे का लाइव प्रोग्राम स्टार्ट किया और आज के लाइव प्रोग्राम का मकसद जो है वो सोसाइटी तक एक ऐसी मैसेज पहुंचाना जिससे जो है सोसाइटी कहीं ना कहीं जो है अब रास्ते पे आ जाए। क्योंकि आपने देखा कि अब कश्मीर में ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं जिससे इंसान का सर जो है वो शर्म से कहीं ना कहीं झुक जाता है। आज का हमारा मौजू कुछ और था, लेकिन अभी अभी जो है गांधरबल से एक खबर आई कि 65 साल शख्स को जो है वहां पर एक अपने पड़ोसी ने, जो कि उनकी पड़ोस आपस में जो है कुछ लड़ाई थी, लेकिन उसमें जो है 65 साल जवान, 65 साल बुजुर्ग की जो है मौत वाक़ा हो गई है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि एक शर्मसार कर देने वाला वाक़ा, इंसानियत का सर झुका देने वाला वाक़या। अब जो है ऐसे वाक़या जो है वो कश्मीर में रोनुमा होते हैं। इससे पहले आपने देखा कि सोपोर में जो है भाई ने भाई का कत्ल किया। पटन से ऐसी खबर आ रही है, यानी कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर जिसको पे टर्वरिस वन अत टर्वाई किमस नजर लग या टर्वाई मज अब क्या हो रहा है। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे आशिक हुसैन जाकी साहब, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात है ऐसे मसले जो है वो रोनुमा हो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती वक्त जो है हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया रईस साहब। आशिक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज कश्मीर में जो किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि हर एक की नजर जो है वो अब कश्मीर पे बनी है। कश्मीर जो है वो सुर्खियों में बना है क्योंकि ऐसी खबरें जो है यहाँ पे रोनुमा होती हैं। आपने देखा कि पटन में क्या हुआ, आपने देखा कि सोपोर में एक भाई यानी कि खून के रिश्तों में जो है ऐसी दरार पैदा हो गई है जिसमें जो है भाई भाई की जान का दुश्मन बन गया। अभी जो है खबर एक आई गांधरबल में 65 साल शख्स की जो है मौत हो गई, यानी कि उसको भी जो है वहां पे मारा गया। उनको जो है फैमिली इशू था कुछ, यानी कि आपस में झगड़ा था और वहां पे जो है एक हमसाये ने दूसरे हमसाये पे झगड़ा करके जो है 65 साल बुजुर्ग को मार दिया। आखिर ये कश्मीर में क्या हो रहा है, किस चीज की कमी है? देखिए आप रईस इस पे साहब, रोशनी डालें जी अर्षद। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आ, हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। जब हम एक रिवायती कश्मीरी समाज की बात करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल कश्मीरी समाज था, स्पेशली हम 90s से पहले जब हम बात करते हैं, तो कश्मीरी सोसाइटी एक पीसफुल सोसाइटी थी। यहाँ पे जो है वायलेंस का ग्राफ बहुत ही लो था, बल्कि ना होने के बराबर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्राइम हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, कश्मीर ने कुछ बहुत सी टफ टाइम देखा। खासकर हमने जो है वायलेंस देखी, हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी, हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा, और साथ ही साथ जो है कश्मीरी सोसाइटी में एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है उसमें जो है डिसइंटीग्रेशन आई, और जिससे कि यहाँ के कश्मीरी समाज में बहुत सारे मसाइल ने जन्म लिया। और इन मसाइल में सबसे ज्यादा जो चीजें मुतासिर हुई वो यहाँ की फैमिली हुई। फैमिली जो है ट्रेडिशनल कश्मीरी समाज में फैमिली को एक ऐसी जगह माना जाता था जहां पर एक इंसान को सुकून मिलता था। मगर आजकल की जो फैमिली है, चेंज से क्या हुआ, कश्मीरी फैमिली जिसको हम कश्मीरी में कहेंगे, यह आज बनियामत वंद मजरिश जाय, कह पीस छुन फैमिली मज की, बिल्कुल और फैमिली डिसइंटीग्रेट गए। इससे क्या हुआ, आप देखिए फैमिली जो है वहां पे आपको किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस होता था, किसी भी किस्म का जो आपको लगता था कि आप जो है मेंटली फील अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप फैमिली में जाते थे और फैमिली में आपको वो पीस मिलता था, वो आप जो है रिफ्रेश होते थे फैमिली में। लेकिन आज की जो कश्मीरी फैमिली है, बिकॉज ऑफ द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ चेंज, ये डिसइंटीग्रेट हुई। और क्या हुआ, कश्मीरी में फैमिलीज में आप देखेंगे इंडिविजुअलिज्म डोमिनेट हो रहा है। कश्मीरी फैमिली एक बिल्कुल यूनिट हुआ करता था, हर एक फैमिली मेंबर जो है वेलफेयर के लिए जो है काम करता था। लेकिन आज हर एक जो है, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं मेखर पानस, पहली बात। बिल्कुल दूसरा, जो हेड ऑफ द फैमिली था वो फैमिली को कंट्रोल करता था। लेकिन आज हेड ऑफ द फैमिली का जो है वो रुतबा नहीं रहा जो कि ट्रेडिशनल कश्मीरी समाज में था। आप देखिए हमारी फैमिली में बुजुर्गों को जो है, बुजुर्गों को एक साया माना जाता था,
اور اب آج آپ ہی کے ذریعے میں نے سنا کہ گاندربل میں جو ہے ایک 65 سالہ جو شخص ہے ان کی موت واقع ہو گئی ہے اس فیملی کچھ ڈسپیوٹ کے. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا جو ویلیو سسٹم تھا فیملیز میں وہ ڈس انٹیگریٹ ہوا, اور اس ڈس انٹیگریشن سے کیا ہوا, فیملی کانفلکٹس بڑھے, اور نوبت یہاں تک آ پہنچے اب بائی جو ہے بائی کا قتل کر رہا ہے. اب جو ہے خونی رشتے جو ہے ان میں وہ گرماہٹ نہیں رہی. پہلی بات. دوسری بات, جو کشمیر سوسائٹی میں بدلاؤ آیا, اس سے کیا ہوا, کشمیری لوگوں کی جو ذہنی صحت ہے, یعنی جس کو ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی. اور یہ جو مینٹل ہیلتھ یہاں پہ متاثر ہوئی, یہ بہت سارے پرابلمز جو ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہم جب وائلنس کی بات کرتے ہیں, یہ بھی مینٹل ہیلتھ کا ہی ایک آف شوٹ ہے. آپ نے ابھی ڈرگ ابیوز کی بات کی. ڈرگ ابیوز کیا ہے, ایک انسان ڈرگز کیوں لے رہا ہے, بیسیکلی وہ مینٹلی فٹ نہیں ہے, وہ ایٹ پیس نہیں ہے, اسی لیے ایز اے کوپنگ اسٹریٹجی اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے وہ ڈرگز کو لے رہا ہے. تو یہ فیملی ڈسپیوٹس جو ہے, یہ جو مینٹل ہیلتھ یہاں کی متاثر ہوئی ہے, اس کو ہمیں اس تناظر میں جو ہے وہ دیکھنا ہے. رئیس صاحب. بالکل. اب اس وقت جو ہے ضرورت کس بات کی, عاشق صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, اس وقت کشمیر کے یوتھ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ کیوں کشمیری یوتھ جو ہے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, صحیح اور غلط میں جو ہے فرق کیوں نہیں کر رہے, اس وقت جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو رئیس صاحب بتاؤں, بیسیکلی we need the revival of our traditional value system. جب تک نہ ہم اپنے ٹریڈیشنل کشمیری ویلیو سسٹم کو ریوائیو کریں گے, تب تک آپ دیکھیں گے رئیس صاحب اس طرح کے واقعات آئے دن جو ہے رونما ہوں گے. ہمارا جو کشمیری سماج تھا, اس میں ریلیجن جو ہے, ریلیجن ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. اور ریلیجن being a sociologist میں آپ کو بتاؤں, ریلیجن ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجنسی ہے سوشل کنٹرول کی. یہ ایک انسان کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جہاں پر ٹریڈیشنل ویلیوز جو ہے ان کا ڈکلائن ہوا, ساتھ ہی ساتھ جو ریلیجس ویلیوز ہے, ریلیجس ویلیوز میں بھی کمی آئی ہے. تو ہمیں ان ریلیجس ویلیوز کو جو ہے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور ریلیجن کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں, ریلیجن جو ہے دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک تو ہوتے ہیں ریچولز, یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی پوجا کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے فیتھ. فیتھ کی لیول پہ جو ہے ہمیں ریلیجن کو سٹرونگ بناتا ہے, کیونکہ اگر آپ فیتھ کی لیول پہ ریلیجن کو سٹرونگ مانتے ہو تو اس طرح کے واقعات جو ہے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اور اسی طرح سے جو ہے ہمیں جو ہے جو مطلب کیونکہ ہم اب ایسے ایک دور میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ میں نے پہلے ہی کہا کہ فیملی ڈس انٹیگریٹ ہوئی. We need some professionals to address such issues. We need counselors, we need psychologists, even we need family therapists. فیملی تھراپسٹ کی ضرورت ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے, کیونکہ ہم اب ایسے پوائنٹ پہ پہنچ گئے, جیسا کہ میں نے کہا کہ ریوائول آف سوشل ویلیوز اور ٹریڈیشنل ویلیوز, ریلیجس ویلیوز, ان کو ریوائول میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن ہمیں پروفیشنلز ہونے چاہیے. ہمارے پاس اگر فیملی کا کوئی ڈسپیوٹ ہے, اس کو ریزولو کرنے کے لیے وی نیڈ فیملی تھراپسٹ. اگر ایک انسان مینٹل ہیلتھ سے جوجھ رہا ہے, اسے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, فار دیٹ وی نیڈ کاؤنسلرز, وی نیڈ سائیکولوجسٹس. بدقسمتی کیا ہے ہمارے سماج میں, ہمارا سماج جو ہے یہ ایک بیمار سماج بنا ہوا ہے. جس طرح ایک انڈیویجول بیمار ہوتا ہے, اسی طرح سماج بھی بیمار ہوتا ہے, جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں پیتھولوجیکل سوسائٹی بنی ہوئی ہے ہماری, پیتھولوجیکل سوشل کنڈیشنز ہے. تو اس بیمار سماج کو ٹھیک کرنے کے لیے وی نیڈ پروفیشنل اپروچ. پروفیشنل اپروچ میں نے کہا کہ ہمیں جو ہے سائیکولوجسٹس اور کاؤنسلرز کی ضرورت ہے. اور دوسرا وی نیڈ ریوائول آف آور ریلیجس ویلیوز. اگر ہم ریلیجس ویلیوز کو ریوائیو کریں گے تو ہم جو ہے بہت حد تک ایسے معاملات جو ہے ہمیں ان میں کمی جو ہے دیکھنے کو ملے گی. اور اس میں جو ہے جو میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ جو ہے بتاتا چلوں کہ جو اس وقت یہ سچویشن بنی ہوئی ہے, یہ بہت ہی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی مطلب دل کو دکھانے والی چیزیں جو ہے آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جب تک نہ سوسائٹی کی طرف سے ان چیزوں کو ریسپانس ملے گا, تب تک بھی یہ چیزیں جو ہے ہم ریزالو نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے 3 واقعات ہوئے, لیکن آپ دیکھیے سوسائٹی کے لیول پر کتنا ہم نے اس کو ریئیکٹ کیا. مجھے نہیں لگتا ہے اس حساب سے ہم نے ریئیکٹ کیا جس حساب سے ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں کولیکٹیو لیول پہ کنڈم کرنے کی ضرورت ہے, کولیکٹیو لیول پہ کنڈم کرنے کی ضرورت ہے.
اور جیسا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو جو ہے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے ریلیجس ویلیوز ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمارے ریلیجس لیڈرز جو ہیں ان کا بہت اہم رول بنتا ہے. جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو اس بارے میں جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں رئیس صاحب. عاشق صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, میں پہلے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. کاؤنسلنگ جو ہے پہلے اپنے والدین ہی اپنے بچے کو کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر بچہ جو ہے وہ گھر سے ہی تربیت حاصل کرتا ہے. لیکن آج کل کہیں نہ کہیں جو ہے جو فون ہمارے ہاتھ میں, جو آج ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, اس نے کہیں نہ کہیں جو ہے نوجوانوں کو اپنی فیملی سے دور کر دیا, اس نے جو ہے اپنے ریلیٹیو سے دور کر دیا, کیونکہ آج ہر ایک نوجوان جو ہے وہ فون کے ساتھ لگا ہے. ایون دو جو والدین ہیں وہ بھی اپنے فون کے ساتھ لگے ہیں, کسی کو جو ہے کسی کے ساتھ ٹائم نہیں ہے کہ وہ بات کرے, کیونکہ اگر فیملی میں ڈسکشن ہوگی, ہر دن ڈسکشن ہوگی, ہر ایک مدے پہ بات کی جائے گی. اگر کہیں پہ بھی سماج میں کوئی بھی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے ہر ایک فیملی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پکڑ کے جو ہے ان کی کاؤنسلنگ کرے کہ یہ راستہ جو ہے غلط ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے اسمارٹ فون نے ہم سب کے رشتوں کو جو ہے دور کر دیا ہے. وہ ہمدردی اب لوگوں میں نہیں رہی ہے جو رشتوں کی ایک ہمدردی ہوا کرتی تھی. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل رئیس صاحب, جیسا کہ میں نے کہا کہ فیملی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے, یعنی فیملی کا بالکل وجود ختم ہو رہا ہے. اور آپ نے بہت ایک اہم بات چھیڑی, جو ہمارے گھر میں جو سمارٹ فون آیا ہے, سمارٹ فون بہت ہی ریسپانسبل ہے. جو ہماری ریلیشنز فیملی میں ہوتی تھی, جو ہم فیملی ایشوز پہ بات کرتے تھے, فیملی میں بالکل کوئی بالکل مسئلہ ہوتا تھا اس پہ بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں گے چونکہ سمارٹ فون فیملی کے ہر ممبر کے پاس ہوتا ہے اور ہر ایک اس سمارٹ فون میں لگا ہوا ہوتا ہے, تو فیملی ایشوز پہ بات کرنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. وی بالکل نیڈ بالکل ٹو ایڈریس دس ایشو ایز ویل. اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں فیملی میں. اور اس میں آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہے, ہمارے بچوں پہ اس پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے. ہم آج کل ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہوا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف جو ہے سمارٹ فون میں لگے ہوئے ہیں. یہ جی ہم ایلڈر کی ریسپانسبلٹی. آپ دیکھیں ایک بچہ سمارٹ فون کہاں سے لائے گا؟ یہ ہم جب استعمال کرتے ہیں وہ ہم کو کاپی کرتا ہے اور وہ بھی پھر بالکل وہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, جی تو ہمیں والدین کو جو ہے, والدین کو اپنے بیہیویئر میں چینج لانے کی ضرورت ہے. اگر والدین بیہیویئر میں چینج لائیں گے تو بچوں کے بیہیویئر میں خود بخود چینج آئے گا. اگر فار بالکل ایگزامپل بالکل والدین جو کتاب پڑھتا ہے تو بچہ بھی وہی کاپی کرے گا. اگر والدین جو ہے اپنے بچوں کو سامنے لاتا ہے, ان کو کوئی سٹوری بتاتا ہے, ان سے کوئی ڈسکس کرتا, ان کو پوچھتا ہے کہ آپ کا دن کیسے گزرا, دن میں کوئی بالکل مسئلہ مت تھا, تو اس سے جو ہے, اس سے ہم بہت سارے جو فیملی کی جو ڈس انٹیگریشن ہے اس کو ہم بہت حد تک کم کر سکتے ہیں. اور بالکل میں بالکل جو ہے, جو بھی والدین جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, ہمیں فیملی میں ضروری طور پر دیکھیں, ہم سمارٹ فون ہماری نیڈ بھی ہے, جی تو ہم جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, کیونکہ اب ایسے ٹیکنالوجی کے دور میں اس وقت ہے جہاں پر ہم سمارٹ فون کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. لیکن جب فیملی کی بالکل بات بالکل آتی ہے تو فیملی میں ہمیں ضروری کچھ کمرے ایسے رکھنے جن کو ہم کہتے ہیں ٹیک فری زونز. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کچن میں ہیں, کچن میں آپ فون کو ساتھ مت لے جائیے, اس کو آپ پروہیبٹ کیجئے, اور اس کے لیے کچھ ورکنگ آورس رکھیے. مطلب کب آپ کو فون استعمال کرنا ہے, نہیں فون کا استعمال جو اس کا رائٹ یوز جو ہے وہ ہمیں بچوں کو سکھانا ہے, وہ ہمیں خود سیکھنا ہے. کیونکہ ہم جو ہے اس ٹیکنالوجی میں ایسے گم ہو گئے, اس سے بھی ڈس انٹیگریشن ہماری فیملیز میں آتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, یہ ڈس انٹیگریشن جو ہے, یہ ڈس انٹیگریشن ایسے واقعات جو مطلب پچھلے ایک ہفتے سے ہوئے, یہ بھی کہیں نہ کہیں پہ ریسپانسبل ہے. آپ نے صحیح بات کی کہ جو سمارٹ فون ہے, سمارٹ فون کو پراپر یوز جو ہے یہ اگر ہم کریں گے تو اس سے جو ہے فیملی اگین انٹیگریٹ ہو جائے گی, اور جب فیملی انٹیگریشن آ جائے گی تو اس سے جو ہے فیملی کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. ہم فیملی ایشوز پہ بات کریں گے تو اس سے جو ہے, اس سے بھی ان واقعات پہ جو ہم بہت حد تک قابو پا سکتے ہیں. بہت جی شکریہ عاصف صاحب, آپ نے جس طرح سے جو ہے سمجھا دیا کہ فون سے جو ہے ہم کس طرح سے, اگر ہم گھر میں ڈسکشن کریں گے, فون کو جو ہے کسی ٹائم کے لیے ہمیں سائڈ میں بھی رکھنا چاہیے. اور یہ والدین کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یت کن بون کاشر پیٹ کے بڑ حیا آسان نچو ہچے نے, یعنی کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے فون یوز ہی نہیں کر سکتا تھا. پہلے تو بیٹھتے نہیں تھے, جس طرح ہم نے اپنے ایلڈر سے سیکھا ہے کہ اب تو وہ اپنے فادر کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, وہ حیا تھی. لیکن وہ حیا جو ہے
کہیں نہ کہیں اسمارٹ فون کی وجہ سے جو ہے اب کم ہو رہی ہے. اب بچے جو ہے کہیں نہ کہیں آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ضرور, کیونکہ آپ جو ہے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہے, کہ فون کی وجہ سے جو ہے اب نوجوان طبقے جو ہے, نوجوان بچے جو ہیں وہ اب ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ لیٹ نائٹ تک جو ہے فون کا استعمال کرتے ہیں, دن بھر جو ہے فون کا استعمال کرتے ہیں. اب اس سے جو ہے ڈپریشن کا شکار بھی بچے ہو رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کافی سارے نوجوانوں نے جو ہے سیوسائڈ کیا. اب سیوسائڈ جو اٹمپٹ کر رہے ہیں, دیٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگی. تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کشمیر کے نوجوانوں کو کس چیز کی پرابلم ہے, کس چیز سے جو ہے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اور اس ڈپریشن کی وجہ سے ان کو یہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح اور غلط میں کیا فرق ہے. یعنی کہ خود نوجوان تیار ہے اپنی جان دینے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ کتنے کیسز آئے, کسی نے جو ہے اپنے آپ کو لٹکا کے اپنی جان دی, کسی نے جو ہے جہنم میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دی. تو آخر کارن کیا ہے؟ دیکھیے جی صاحب. آپ نے چونکہ ڈسکشن کو ایک ڈائیورژن ملا, تو ہم جو ہے تھوڑا بہت اسمارٹ فون, کیونکہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہے جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے, خاص کر جو یہ وائلنٹ بیہیویئر ہے, اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہے. لیکن آپ نے چونکہ اسمارٹ فون کی بات کی تو ہم اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے بات کریں گے. پہلی بات دیکھیے, جب بھی آپ ورچوئل ورلڈ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ ایسا کنٹینٹ ملتا ہے جو وائلنٹ بیسڈ, جس میں بہت زیادہ وائلنس ہوتی. تو آپ کا بچہ اب جو ہے والدین سے سوشلائز نہیں ہو رہا ہے, اس کی تربیت اب جو ہے اسمارٹ فون کر رہا ہے. وہ وہاں پہ وائلنٹ کنٹینٹ کو دیکھ رہا ہے, وہ وہاں پہ نیوڈیٹی کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے وہ جو ہے سوشلائز ہوتا ہے, اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں پہ وہ وائلنٹ بیہیویئر آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کشمیر میں بھی اب ایسا ہو رہا ہے, بہت ساری ایسے ریلز بن رہی ہے جہاں پہ ہمارے نوجوان جو ہے کچھ ایسے سٹنٹس دکھاتے ہیں, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز دکھاتے ہیں جس سے ہمارے بچے جو ہے متاثر ہوتے ہیں, اور بعد میں وہ بھی اس قسم کا جو ہے وائلنٹ بیہیویئر کرتے ہیں. اور بچوں کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں, کیونکہ بچوں کی آپ نے بات کی, کشمیر میں بچوں کے حوالے سے مطلب وہ ذہنی طور پر جو ہے بہت ہی بیلنسڈ ہوا کرتے تھے ہمارے جو ٹریڈیشنل بچے تھے. لیکن آج کل آپ دیکھیں کشمیر میں اے ڈی ایچ ڈی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اے ڈی ایچ ڈی جس کو ہم کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, یعنی بچوں کی ایک خاص ذہنی بیماری ہے, وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس کا کارن بھی کہیں نہ کہیں پہ موبائل فون ہے, کیونکہ جب آپ ایک بچے کو یا ایک نوجوان کو موبائل پہ ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیپینڈنس جو ہے, اس کی جو ایڈکشن ہے, وہ ویسی ہی ایڈکشن ہوتی ہے جیسی کہ ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے. پھر اگر آپ اس کو وہ گیجٹ چھینتے ہیں, وہ اسمارٹ فون چھینتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے اس کا بیہیویئر وائلنٹ ہو جاتا ہے, وہ شرارت کرتا ہے, اور کبھی کبھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ اس گیجٹ پہ اب ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. اگر اس کو وہ چھینتے ہیں تو وہ وائلنٹلی جو ہے بیہیو کرتا ہے, اور کبھی اگر وہ وائلنس نہ دکھائے کبھی وہ جو ہے ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ جو یہ اسمارٹ فون ہے, اسمارٹ فون کا یوز جو ہے, ہمیں جو ہے ڈیجیٹل لٹریسی کی ضرورت ہے. ہمیں اسمارٹ فون کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, یہ بہت زیادہ وقت کی اہم ضرورت ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ جو یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز ہے, انہوں نے بھی ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ متاثر کیا, اور ان سے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ وائلنٹ بیہیویئر کا شکار ہوئے. تو وقت کی جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے. جی آپ کنٹینیو کریں آج صاحب. جی ناظرین, میں آپ کو بتا دوں کہ عاشق حسین صاحب بات کر رہے تھے جو مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, اور ان سے بھی ہم نے جو ہے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور ہمارے اس لائیو پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہم الگ الگ گیسٹ کو ہر دن یہاں پر لا کر جو ہے سماج کو کچھ ایسا دیں جس سے جو ہے سماج کا فائدہ ہو سکے. جس طرح سے آج ہمارے گیسٹ جو ہے عاشق حسین ذکی صاحب ہیں, اور انہوں نے جو ہے کتنی اچھے انداز میں جو ہے اب سمجھانے کی کوشش کی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سماج جس طرح سے کشمیر کے نوجوان, جس طرح سے کشمیر کا سماج اب ایک اس ٹریک پہ جا رہا ہے جس ٹریک پہ نہیں جانا چاہیے تھا, جو ٹریک جو ہے کشمیر کے لیے نہیں تھا. میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے میں نے اس وقت ہر ایک کی نظر بن چکی ہے, یعنی کہ اس وقت جو ہے کشمیر پہ ہر ایک کی نظر ہے. کشمیر سرخیوں میں ہے, اور سرخیوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ کشمیر میں ایسے کام ہو رہے ہیں جس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کیونکہ جب ہم بزرگوں سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایسا کبھی دیکھا نہیں تھا, ایسا کبھی سوچا نہیں تھا, کیونکہ وہ ایسی موئی محبت آسان, ایک ہمسایہ جو ہے وہ دوسرے ہمسایہ کے گھر میں جا کے
وہاں سے جو ہے سبزی لاتا تھا, ہر ایک چیز آپس میں ایکسچینج کرتے تھے. لیکن آج وہیں پہ ایک پڑوسی جو ہے وہ دوسرے پڑوسی پہ قاتلانہ حملہ کرتا ہے. آپ نے جس طرح سے ابھی جو دیکھا کہ گاندربل میں جو ہے پڑوسیوں کے بیچ میں کسی بھی ڈسپیوٹ, اگر ڈسپیوٹ کوئی بھی ہے, بات کرنے سے جو ہے ہر ایک مسئلے کا حل نکل سکتا ہے اگر بات کریں گے. کیونکہ لڑائی جو ہے, لڑائی جھگڑا کسی بات کا حل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑے کے بعد جو ہے ایک شخص کی جان چلی گئی, اور یہ جان جو ہے یہ کافی زیادہ قیمتی ہے, چاہے یہ کسی کی بھی شخص کی جان ہو, چاہے یہ کسی بھی شخص کی جان ہو, چاہے یہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہو, ہر ایک کی جان جو ہے وہ کافی زیادہ قیمتی ہے. اور ہم لوگوں کو جو ہے اس جان کا ویلیو جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے, ہر ایک نوجوان کو اس جان کا ویلیو جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے. اور خاص طور پر میں ہمیشہ زور دیتا ہوں والدین پہ, کیونکہ اس وقت جو ہے والدین کی ضرورت ہے, والدین کو آگے آنا ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پورے سماج کو ٹھیک کریں, نہیں, کم سے کم اپنے گھر میں جو ہے اپنے بچوں کو کاؤنسلنگ کریں, کیونکہ آنے والے وقت میں جو ہے اگر ایسا ہی چلتا گیا, آنے والے وقت میں جو ہے اور زیادہ برائی ہوگی یہاں پر, اور زیادہ جو ہے وہ فتنے فساد ہونے کا خدشہ ہے. یعنی کہ اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کا بچہ بھی ملوث نہ ہو. اس لیے آج سے ہی اپنے بچوں کو کاؤنسلنگ کریں, اپنے بچوں کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہمارے ساتھ عاشق حسین ذکی صاحب ہیں, ان سے جو ہے مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے سوال ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. لیکن آخر پہ میں اتنا بھی کہنا چاہوں گا, عاشق صاحب, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جو ہے آج ہمارے سماج کو دیمک کی طرح ڈرگز کھا رہا ہے. ہمارے نوجوان جن کو جو ہے سماج میں بدلاؤ لانا تھا, وہ نوجوان جو ہے ڈرگز میں ملوث ہو گئے ہیں, اور والدین کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے بچے میں چینج دیکھتے ہو تو آپ کو کم سے کم اس بارے میں تو سوچنا چاہیے, آپ کو تو اس بچے کی کاؤنسلنگ کروانی چاہیے کہ وجہ کیا ہے. اگر میرا بچے میں کچھ چینج آ گئی ہے, اگر میرا بچہ فیملی میں نہیں بیٹھ رہا, اگر میرا بچہ زیادہ ٹائم جو ہے اکیلے میں بیٹھ رہا ہے, کیونکہ کچھ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں جو پھر نظر آتے ہیں آرام سے ایک ڈرگ پیڈلر میں, یا جو منشیات فروشی کرتا ہے یا ڈرگز لیتا ہے, اس میں جو ہے کچھ چینج آ جاتی ہیں. تو والدین کو سمجھنا چاہیے, اور وہ تبھی سمجھیں گے جب وہ اپنے بچے کو ٹائم دیں گے, جب وہ اپنے بچے کو جو ہے اپنے پاس بٹھائیں گے, جب وہ اپنے بچے سے بات کریں گے, جب وہ بچے کو پوچھیں گے کہ اگر آپ دیر رات تک باہر رہتے ہو تو کیا وجوہات ہیں. آج تک اس پہ روشنی ڈالیں کہ والدین کا کیا رول ہونا چاہیے اب آنے والے وقت میں, کیونکہ کشمیر میں نے جو ہے بہت کچھ سہا ہے ابھی تک. کشمیر میں جو ہے بہت ساری جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. کشمیر میں جو ہے بہت سارے جرائم جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اس چیز پہ کنٹرول کس طرح سے کیا جائے؟ جی دیکھیے رئیس صاحب, جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو والدین ہی ایک جن کو ہم کہتے ہیں پرائمری سوشلائزنگ ایجنٹ ہوتے ہیں. ایک جی بچے کی تربیت کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت اس کی فیملی میں ہوتی ہے, اور اس کی جو تربیت میں سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے باپ کا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے سبلنگز جو ہوتے ہیں, بڑے بھائی بڑی بہنیں, ان کا ہوتا ہے. تو والدین کا بہت ہی کروشل رول بنتا ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ ایک بچے کی تربیت اگر اچھے انداز سے کی جائے, اگر اس کو وہ ویلیو سکھا جائے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, سماج میں کس طرح سے رہنا ہے, وہ فیملی ویلیوز جو ہے اس کے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. اگر پھر باہر کتنا بھی ڈرگ پیڈلنگ کا ماحول ہو, کتنے بھی جرائم ہو, اگر اس کی تربیت صحیح ہو, اگر ایک انسان کی تربیت بالکل صحیح ہو تو وہ بگڑ نہیں سکتا ہے. تو والدین پہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ دیکھیں, ہمارے والدین جو ہے وہ صرف بچے کو ایک دیکھتے, اگر بچہ اسکول گیا ہے, اگر بچہ کالج گیا ہے, وہ صرف جو ہے سبجیکٹ ریلیٹڈ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, مارکس کتنے لائے ہیں, باقی ایکیڈمک پرفارمنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے. آپ شام کو بچے کو لاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ فلانی سبجیکٹ میں کیا کیا, اس میں کیا کیا, بچے کو لائیے اور بچے کے ساتھ اس کی پرابلمز کو ڈسکس کیجیے. بیٹا آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اگر کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے بتاؤ, میں آپ کا دوست ہوں, میں آپ کا ہمدرد ہوں, آپ مجھے بتاؤ, میں آپ کے مسئلے کا سلوشن آپ کو دے سکتا ہوں. تو بچوں کو ان کی پرابلمز کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. ہم نے صرف جو ہے ایکیڈمکس اور ایکیڈمکس رکھا ہے, نہیں.
آپ کا بچہ جو ہے، آپ کا بچہ اس کو باہر جا کر بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بینگ اے پیرنٹ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے بچے سے پوچھنا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو یہ بھی آبزرو کرنا ہے کہ اس کی سنگت کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ تو پیرنٹس کا ایک بہت ہی کروشل رول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیرنٹس اپنا رول سکسسفلی نبھائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بچہ بگڑے گا، کیونکہ فیملی کی پکڑ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہوا کیا ہے، جو پیرنٹس جو ہے اب کیئرلیس بن گئے ہیں، وہ بچوں پہ اتنا دھیان نہیں دیتے، اگر دھیان دیتے بھی ہے تو وہ ایکیڈمکس پرسپیکٹو سے جو ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو والدین بالکل کی بالکل ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحیح انداز میں تربیت کرے، ان کو مورل ویلیوز سکھائے، ان کو اچھا اور برا جو ہے اس کی تمیز سکھائے، اور بچے کو ایک پہلا درس جو ہونا چاہیے، بچہ آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کچھ بھی لائف میں کرو، لیکن ایک بچے کو ہمیں ایک اچھا انسان بنانا ہے، کیونکہ ایک بالکل اچھا بالکل انسان ہی ایک اچھا شہری ہو سکتا ہے، ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ایک اچھا انسان ہی مطلب اچھا انسان کچھ بھی ہو وہ اچھا ہو، اگر وہ کل کو ایک چھوٹا موٹا جاب بھی کر لے لیکن وہ بھی اچھی طرح سے کرے گا۔ تو ہمارا تربیت میں جو ہے مورل ویلیوز پہ جو ہے بہت زیادہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، ناٹ اونلی ان فیملی بٹ ان اسکولز آلسو۔ اسکولز میں بھی جو ہے مورل ویلیوز پہ بہت زیادہ جو ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے 3 انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر موسٹلی ہمارا بچہ جو ہے سوشلائز ہوتا ہے، جہاں پہ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک تو ہماری فیملی ہوتی ہے، دوسرا ہمارا اسکول ہوتا ہے، اور تیسرا ہماری موسک ہوتی ہے۔ تو ان 3 انسٹیٹیوشنز کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے بچے کی تعلیم و تربیت میں۔ اگر یہ 3 انسٹیٹیوشنز اسپیشلی فیملی، اور فیملی کے بعد اسکول اور موسک، اگر یہ بچے کی تربیت اچھی طرح سے کریں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بچہ کسی بھی لت کا یا کسی بھی برے ہیبٹ میں جو ہے مبتلا ہو سکتا ہے۔ جی جی تو جی ان 3 انسٹیٹیوشنز کو اپنا رول جو ہے سکسسفلی نبھانا ہے۔ جی رئیس صاحب۔ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ عاشق صاحب بات کر رہے تھے، جو مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے سمجھا دیا ہے، اس وقت جو ہے ہمارے لائیو سیشن کا ٹائم بھی اب ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے آگے بڑھنے کی گھڑی جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا، کیونکہ ہر دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے آ کر جو ہے کسی نہ کسی موضوع پہ جو ہے بات کریں، جس سے ہم سماج کو کچھ دے سکیں، جس سے جو ہے جن باتوں سے سماج کا کچھ فائدہ ہو سکے، اور ہمارے ساتھ جو ہے ایک سے ایک بڑھ کر ایک جو ہے مہمان ہم ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پرسوں بھی ہمارے ساتھ ایاز فاروق خان صاحب تھے، جنہوں نے جو ہے اسمارٹ فون پہ بتایا کہ اسمارٹ فون کس طرح سے ہمارے سماج میں آ گیا۔ آج جو ہے عاشق حسین ذکی صاحب ہمارے لائیو پروگرام میں تھے، اور آنے والے وقت میں جو ہے کافی سارے گیسٹس کو ہم لانے کی کوشش کریں گے، جو سماج کو جو ہے ایسی باتوں سے نکالیں، جو باتیں جو ہے آج نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں، جس سے جو ہے وہ اب جرائم کرنے پر بھی نہیں سوچتے ہیں کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ کشمیر وائر کی پوری ٹیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ دے سکیں، ہم لوگوں تک وہ بات پہنچا سکیں جس سے جو ہے لوگوں کا فائدہ ہو۔ اور اس پہ جو ہے اس لائیو پروگرام پہ جو ہے کشمیر وائر کی پوری ٹیم جو ہے وہ دن بھر محنت کرتی ہے، اور اس وقت جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک یہ پروگرام لانے کی۔ آج ہمارے گیسٹ جو تھے عاشق حسین ذکی صاحب، ہم ان کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ دیا، اور ہمارے سماج کو جو ہے اس طرح سے سمجھایا کہ آخر کن چیزوں کی کمی جو ہے وہ اب ہمارے سماج میں ہے، اور والدین کا کیا یہاں پہ فرائض ہے، والدین کی کیا ذمہ واری ہے، والدین کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے رائٹ ٹریک پر لائیں، کیونکہ ایجوکیشن یہ سب کچھ نہیں ہے، پڑھائی ضروری ہے، ہر ایک شخص کے لیے جو ہے پڑھنا ضروری ہے، پڑھائی کے بنا بھی انسان کے پاس جو ہے وہ انسان ادھورا ہے، اگر انسان کے پاس پڑھائی نہیں ہو۔ آج خصوص طور پر اگر میں بات کروں گا آج کل کے دور کی، آج جو ہے ہر ایک انسان کے پاس پڑھائی ہونا یہ تو لازمی ہے، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس شخص کو جو ہے پتہ ہونی چاہیے کہ صحیح اور غلط میں کیا تمیز ہے، مجھے کس طرح سے سماج میں رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کتنی بھی ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے مورل ایجوکیشن نہیں ہے، تو آپ کے پاس ایک دوسرے کا جو ہے درد نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے اپنے پڑوسی کے ویلیوز نہیں ہے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے مطلب آپ کے دل میں وہ ویلیوز نہیں ہے، تو آپ کی پڑھائی جو ہے وہ وہاں پہ معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہر ایک چیز وہ ہونی چاہیے جس سے ہم سماج کو کچھ دے سکیں۔
हमारे पास भले ही अगर तालीम कम हो, लेकिन तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि हम उस तरबियत की वजह से जो है अपने समाज को कुछ दे सकें। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा कि इंसान का सर तब शर्म से झुक जाता है जब कश्मीर से ऐसी खबरें जो है वो सुनने को मिलती हैं। कश्मीर में जो है इतना ड्रग्स फैल रहा है, कश्मीर में जो है इस तरह से लोगों पे कातिलाना हमले होते हैं, कश्मीर में जो है भाई भाई की जान का दुश्मन बन चुका है। यानी ऐसे काम जब हमारे समाज में होंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेगा ये समाज, किस तरह से जो है हमारा नौजवान जो है वो कामयाबियों की सीढ़ियों पे चढ़ेगा। क्योंकि मैं अगर बात करूंगा तो आज हर एक शख्स जो इज्जतदार शख्स, मैं यहां पर बता दूं कि एक इज्जतदार शहरी डरता है अपने घर से बाहर निकलने को, क्योंकि उसको ये खदशा है कि कहीं किसी की वजह से मेरी इज्जत पे आंच ना आ जाए। क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका है जिस माहौल के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि वालिदैन को समझना चाहिए, वालिदैन को ज्यादा अगर नहीं तो कम से कम अपने बच्चों पे जो है इस तरह से कंट्रोल करना चाहिए कि आपके बच्चे जो है कभी किसी गलत ट्रैक पे ना जाएं। आप बच्चों को जिस तरह से लाड प्यार करना चाहते हो आप करो, लेकिन साथ साथ जो है आपको जरूरत है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से नसीहत करें कि आपके बच्चे जो हैं वो किसी गलत ट्रैक पे ना चले जाएं। आपसे मिलते हैं, क्योंकि हर दिन जो है हमारा यही मोटिव है कि 9 बजे का प्रोग्राम में जो है अलग अलग गेस्ट लाकर आपके सामने जो है कुछ सबक आमूज बातें अपने समाज को दे सकें। फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। आप तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, अपने बच्चों का रखें ख्याल, ज्यादा टाइम जो है वो अपने बच्चों का दें और अपने मेजबान रईस बख्शी को दें इजाजत। देखते रहे कश्मीर वाइड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।